बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इसहाक डार के नवासे का नाम लिया जा रहा है। इसहाक डार के एक और रिश्तेदार का नाम लिया जा रहा है। दो नौजवान इसमें शामिल हैं जो इसहाक डार के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, उनके घर के हैं। एक नवासा, एक करीबी रिश्तेदार। नवासे का नाम रज़ा डार, मोहम्मद रज़ा डार, और सिकंदर दूसरे का नाम। ये पता चल रहा है जुर्म क्या है ये आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। ARY ने नाम लिखकर खबर दी है और बताया है कि दो ख़वातीन पाकिस्तान बुलवाई गई। माजरा क्या था? क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का मामला था, पैसे डूबे थे। इन्होंने पाकिस्तान उन ख़वातीन को बुलवाया और बुलवा के इन्वेस्टमेंट करेंगी आप। उन ख़वातीन को बुलवा के यहाँ पर उनको गन पॉइंट पे अगवा किया गया और फिर उसके बाद उन ख़वातीन को रेप किया गया। और बच्चे ना देखें क्योंकि इसमें आगे जो डिटेल्स है वो बहुत खौफनाक हैं। उन ख़वातीन को रेप किया गया और उन ख़वातीन को रेप करने के बाद उनसे पैसे भी लिए गए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी ये है कि ये जो जुर्म जिस अंदाज में अंजाम दिया गया है वो बहुत भयानक है। क्योंकि बहुत ताकतवर बड़े लोग जब इनके इस जुर्म की दास्तान बताई जाए तो आम तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे ना देखें। आप मुनासिब समझते हैं आप ये वीडियो ना देखें। तो हम ये कहते हैं कि क्राइम ग्लोरीफाई ना किया जाए, तो इसलिए उसकी डिटेल दबा के जो जुर्म की संगीनी है, जो मजलूम पर बीती है, उसको बता दिया जाए। लेकिन यहाँ बताना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, ये FIR है जो आप देख रहे हैं। ये FIR है, इसका नंबर है 1560/26, थाना डिफेंस C, ज़िला लाहौर। इसका टैग नंबर है DC 0207-2026-4123 और इसमें लिखा हुआ है नाम सुकूनत इत्तला दहिंदा मुस्तगीस स्टीफनी एड्रियाना, और इनके ये दुख्तर हैं माऊ अस्साम की। और फिर दूसरा जो नाम इसमें लिखा हुआ है वो है जानस्ताद नॉर्थ हॉलैंड। अच्छा, इनका पता है, सॉरी। शनाख्ती कार्ड नंबर इन्होंने इनका नहीं लिखा। फ़ोन नंबर उसके आगे 03 फिर 000 नहीं लिखा। इसको लिखा है अमजद निसार ASI, थाना डिफेंसी लाहौर। जराइम क्या लगाए गए हैं? 365A, 375A। ये 365A और 375A किस वक्त लगाए जाते हैं? तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दफ़ा 375A ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड, बराह रास्त ये कब लगती है? ज़िना बिल जबर किया जाए, गैंग रेप किया जाए, किसी शख्स के साथ एक या एक से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल गिरोह की तरफ से या मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाने के लिए ज़िना बिल जबर किया जाए, तो उनमें से हर शख्स ज़िना बिल जबर के इज्तिमाई जुर्म का मुजरिम होगा और उसे सज़ाए मौत या बकिया तमाम कुदरती ज़िंदगी के लिए कैद या उम्र कैद, यानी तमाम उसकी ज़िंदगी जो है उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। और इसमें आप ये देखिए कि गिरोह में शामिल हर वो शख्स बराबर का मुजरिम माना जाएगा जिसकी नीयत इस जुर्म में साथ देने की थी। ये इस कानून में लिखा हुआ है। जिसकी नीयत थी इस जुर्म में साथ देने की, वो बराबर का मुजरिम माना जाएगा, और चाहे उसने ज़ाती तौर पर फेल में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो। यानी ये बताया जा रहा है कि डार साहब के जो नवासे हैं उन्होंने इस रेप के अमल में हिस्सा नहीं लिया, एक और ने लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे, ये हो रहा था, वो करवा रहे थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मुतासरा शख्स पाकिस्तानी कानून के तहत लफ्ज़ शख्स में मर्द, खातून या ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा सब शामिल हैं। यानी ये कानून सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये है 375A। 365A पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 365A किसी भी शख्स को खुफिया और नाजायज़ तौर पर कैद करने की नीयत से अगवा करने से मुताल्लिक़ है। इस दफ़ा के तहत मुजरिम को 7 साल तक की कैद, कैद बामुशक्क़त या सादा कैद, जुर्माने की सज़ा हो सकती है। दफ़ा 365 का ताल्लुक़ खुफिया कैद की नीयत से अगवा करने से है, यानी किसी को आप अगवा करें, बंद कर दें ले जाके। जबकि इससे मिलती जुलती दीगर दफ़ात जैसे 365A तावान के लिए अगवा करना, 365B ज़बरदस्ती, शादी या नाजायज़ ताल्लुक़ात के लिए खातून का अगवा, इसमें बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। उम्र कैद, सज़ाए मौत इनमें शामिल है। और
اب یہ ان پر لگائی گئی ہیں اس ایف آئی آر میں. دیکھیے یہ جو ایف آئی آر ہے نا، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بھیانک ہے، اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیے. ضیاء تنوری صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا لاہور پولیس کی کارروائی، 4 ملزمان گرفتار، مبینہ طور پر ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے سمیت 4 ملزمان غیر ملکی خواتین کے اغوا، زیادتی اور $15 لاکھ بھتہ خوری میں ملوث نکلے، پولیس تفتیش جاری. اسی طرح عارف حمید بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، بھٹی صاحب نے نام نہیں لکھا لیکن لکھا نواسا گرفتار کر لیا گیا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. اتنا بھیانک جرم، ابھی کتنا بھیانک جرم ہے میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا. وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، میڈیکل ہو گیا ہے اور ایمبیسیز کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے. دور سے ماں کی دہائی، یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے اس معاملے میں لکھا ہے. میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ یہ بہت خوفناک ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں جو چیزیں بتائی ہیں خواتین نے، یہ خواتین جو ہیں ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے کہتی ہیں ٹو دا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ڈیفینس سی وی میٹ محمد رضا ڈار ان لاہور سنگاپور، 2 جگہیں ہیں، اکتوبر 2025 when both me, Stephanie Adriana, Mau Arun and Astrid Robinson, we were invited by Raza to come to Pakistan and he arranged our visas on the 29th. یہ 29 کو پاکستان آئیں. اب انہوں نے اس پورے معاملے میں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو بتایا ہے، میں نے آپ سے کہا نا وہ بہت بھیانک ہے. یہ خواتین اپنی ایف آئی آر میں جو تفصیلات ان کے ساتھ ہوا وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان آنے کی دعوت دی، ہمارے ویزوں کا انتظام کیا، 29 جون کو ہمیں رضا، اس کے مبینہ باس اور دیگر 3 افراد نے اغوا کر لیا. وہ ہمارے ساتھ انتہائی جارحانہ اور پرتشدد رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. رضا خود کو بھی ایک متاثرہ شخص ظاہر کر رہا تھا، جبکہ اس کا مبینہ باس مجھے یعنی اسٹیفنی بتا رہی ہے زندہ چھوڑنے کے بدلے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا. ملزمان میں سے ایک شخص 46 برس کی عمر کا، اس نے بیج رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، پاکستانی کپڑے، شلوار قمیض کی بات ہو رہی ہے. دوسرا تقریباً 36 سال کا تھا، اس نے کالے رنگ کے پاکستانی کپڑے پہن رکھے تھے. تیسرا ایک نوجوان شخص تھا جس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. آسٹرڈ رابنسن کے ساتھ کالے کپڑے والے شخص نے 3 مرتبہ زیادتی کی، جن میں 2 مرتبہ جو کسی سے جائز تعلق ہو تو نیچرل طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا گیا، 1 مرتبہ غیر فطری طریقہ اختیار کیا گیا. چونکہ اب وہ خاتون اپنے مخصوص دنوں سے گزر رہی تھیں، کالے کپڑوں والے شخص اور نیلے کپڑوں والے شخص نے اس کے ساتھ پھر غیر فطری طریقے میں مزید، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اس پر مزید ظلم کیا ہے. بیج رنگ کے کپڑے پہننے والے شخص نے اسے مکمل طور پر برہنہ کیا، اس کے جسم پر چاقو پھیرا، ایک بڑی بندوق پینیٹریٹ کر دی. یہ خواتین بتا رہی ہیں یہ پاکستانی کپڑے، ہمیں پاکستان بلایا اور نائب وزیر اعظم کے خاندان کے 2 لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا، ایک ویپن اس کے پرائیویٹ پارٹ میں پینیٹریٹ کر دیا. اسٹیفنی ماؤ آرون کے ساتھ بھی کالے کپڑوں والے شخص نے 1 مرتبہ غیر فطری طریقے سے اس پر اسالٹ کیا اور پھر اس کے بعد فطری طریقے سے اس پر اسالٹ کیا. میرے جسم کو چھوا، میں نے چیخ کر کہا کہ میں جو ہوں وہ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ورجن ہوں، تو وہ رک گیا. بیج رنگ کے کپڑے والے شخص نے مجھے بھی کپڑے اتارنے پر مجبور کیا. وہ رک گیا لیکن پھر کپڑے اتارنے پر مجبور کیا. ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سے میرے سینے اور جسم کے نچلے حصے پر زخم لگانے کی کوشش کی. یہ کسی ذہنی کیفیت میں تھا. رضا مسلسل ہم پر مزید رقم دینے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، کچھ رقم لے چکا تھا، کچھ مزید، جبکہ وہ اور اس کا مبینہ باس اپنے ساتھیوں کو ہمیں مارنے اور دھمکانے کی ہدایات دے رہے تھے. وہ ہمیں دھمکی دیتے تھے کہ اگر ہم مطلوبہ رقم نہ لائے تو وہ ہمارے جسم کے اعضاء کاٹ دیں گے اور انہیں فروخت کر دیں گے. انہوں نے ہم سے زبردستی رقم وصول کی. اب ایف آئی آر میں یہ رقم لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ ضیاء تنوری صاحب بتا رہے ہیں کہ $15 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، اور کرپٹو میں انویسٹمنٹ کا معاملہ تھا. خواتین کے پاس پیسے میں بھی کہ ہوں. یہ خاتون کہتی ہے میں انصاف کی درخواست کرتی ہوں، ان 5 ملزمان کو گرفتار کیا جائے، قانون کے مطابق سزا دی جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اے آر وائی نے نام لے کر
نائب وزیر اعظم، یہ خبر لگائی ہے، صحافیوں نے یہ خبر نام لے کر دی ہے، اور اس معاملے پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی پنجاب حکومت، ان کی کابینہ کے لوگ، جو حنا پرویز بٹ صاحبہ بار بار آتی ہیں اور ایک ایک معاملے پر ویڈیو بیان دیتی ہیں کہ یہ ہوا ہے، برداشت نہیں کیا جائے گا، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں، میں یہ بتا رہی ہوں، تو اور سی ایم صاحبہ کی ہدایت ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے ہمیں سی ایم صاحبہ بتائیں، حنا پرویز بٹ صاحبہ بتائیں، ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیں، حکومت کا چہرہ ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، تو ہمیں عظمہ بخاری بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ بتائے نا کہ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر منہ کالا کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیے پرابلم بہت بڑا کیا ہے، اس کی جو تفتیش ہے نا وہ دی گئی ہے جینڈر کرائم سیل کو۔ کوئی بھی بڑا جرم ہو، پنجاب میں طے شدہ اصول ہے اب پچھلے کچھ عرصے سے کہ سی سی ڈی کو دے دیا جائے گا، پھر سی سی ڈی والے تو کرتے ہیں فل فرائی، ہاف فرائی، نیفے میں پسٹل وغیرہ، تو یہاں اس کی تفتیش دے دی گئی ہے جینڈر کرائم سیل کو، اور جینڈر کرائم سیل کو تفتیش دینے کے بعد اب آپ جو ہے وہ سی سی ڈی کو دینا، ان لوگوں کے ساتھ ہونا، وہ جو پنجاب میں کوئی ایک واہیات حرکت کرتا ہو، بائک پہ چلا گیا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، نیفے میں پسٹل چل گیا، اب کیا ہوگا، اب ہم دیکھیں، اب جینڈر کرائم سیل تو یہ کام نہیں کرتا، اس کی تفتیش سی سی ڈی کو دیں۔ دوسرا، میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا وہ حادثہ ہوا کہنا میں، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا، میاں نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا، مجرمان مجرمان، حادثہ ہوا ہے، اس عورت پہ اپنے گھر میں قیامت گزر گئی ہے، اور حادثے کے بعد اس کو حراست میں لے لیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے ایکشن لو مجرمان۔ اب ذرا میاں نواز شریف صاحب بات کریں اپنے سمدھی کے گھر کے بارے میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی بہن کا گھر ہے، علی ڈار صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے بہنوئی بھی ہیں اور ان کی کابینہ کا حصہ بھی ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ یہ لوگ بتائیں نا ذرا، نون لیگ کا سب سے قریبی خاندان، اسحاق ڈار صاحب جو غالباً داتا صاحب کے معاملات دیکھتے ہیں، محکمہ اوقاف کے معاملات دیکھتے ہیں، ذرا بتائیں ہمیں، وہ بار بار سوشل میڈیا پر آ کر مقدس جو پیغامات ہیں وہ پیغامات روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں، تو ذرا اب بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اس معاملے پر، کوئی کچھ بتائے، کوئی جواب دے، کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک اور خبر اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ ممکنہ طور پر کل جمعے کو پاکستان سے چلی جائیں گی، یہ ان کا ٹریول پلان جو طے شدہ تھا، تو یہ پاکستان سے چلی جائیں گی۔ عالیہ نیلم صاحبہ، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ، سب کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ ان خواتین کو روکیں کہ تمہیں پاکستان میں اس ظلم کے بعد انصاف ملے گا، میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہوں، میں بیٹھی ہوئی ہوں، رکو یہاں پہ، انصاف دیں گے تمہیں، میرے گھر آ کے رکو، حکومت پاکستان تمہارا خیال رکھے گی، تمہاری ایمبیسیز، تم اپنی ایمبیسی میں جا کے رکو، انصاف دیں گے تمہیں پورا، تو یہ یقین دہانی کروائیں، یہ خواتین چلی جائیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مدعی موجود نہیں ہے تو پھر وکیل کون ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلے، وکیل پھر کون ہے یہ پتہ چلے نا ہمیں، کیونکہ اگر سرکاری وکیل دے دیا جائے مدعی نہ ہونے کے بعد، جیسے عمران خان کے کیس میں ہوتا تھا نا، آپ کا وکیل آج عدالت نہیں آیا، اب ہم آپ کو سرکاری وکیل دے رہے ہیں، وہ سرکاری وکیل عمران خان کا دفاع خاک کرے گا، وہ گواہوں سے سوال خاک کرے گا، اسے تو سرکار نے دیا ہے، تو پھر وہ سرکاری وکیل کیا کرے گا۔ اگر یہ ممکنہ پکچر ہے تو نظام انصاف پاکستان کا، پاکستان کی دنیا میں ساکھ کا معاملہ ہے۔ ابھی آسٹریلوی حکومت نے ہم سے پوچھا تو ہم نے جو سانحہ ہوا ہانیہ والا، اس میں بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ ہم نے کام کیا، یہاں بھی ہم کام کریں اور کام کر کے دکھائیں، اور جس طرح پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ جب وہ ایک غلط حرکت کرتا ہے تو سی سی ڈی والے انصاف کرتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ فل فرائی، ہاف فرائی وغیرہ وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے، ان اشرف المخلوقات جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔